में से सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका नामा बाब 35 आयत से 41 आयत तक कि जब लोग आपको नापसंद करते हैं तो खुदावंद आपको कबूल करते हैं। इस पर हम गौर करेंगे। इसमें से हम 4 बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे और फिर उसका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगी पर करेंगे। पहली बात हम सीखेंगे कि जब यहूदियों ने उसे निकाल दिया तो यीशु उससे मिला। इस पर हम गौर करेंगे। फिर दूसरी बात पर हम गौर करेंगे कि यीशु ने अंधे आदमी की ज़िंदगी में अपना काम जारी रखा। तीसरी बात हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि अंधे आदमी ने यीशु की बातों पर यकीन किया। और चौथी बात पर हम गौर करेंगे कि फरीसियों ने रूहानी बसीरत के तोहफ़े को जो यीशु ने पेश किया मुस्तरद कर दिया और इससे हम अपने ऊपर इतलाक़ करेंगे। उसमें भी हम 4 बातें सीखेंगे। लेसन पहला कि यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा जब लोग आपको बाहर निकाल देंगे, रद्द कर देंगे। दूसरा सबक हम सीखेंगे कि यीशु का काम आपकी ज़िंदगी में जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तीसरा सबक हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हम अंधे आदमी की तरह बने। जिसे शफा मिल गई तो उसने यीशु ने जो कहा उसने उसकी बातों पर यकीन किया, तो हमें भी यकीन करना चाहिए। चौथा और आखिरी सबक हम सीखेंगे कि हम फरीसियों की तरह उस रूहानी बसीरत के तोहफ़े को मुस्तरद ना करें जिसको यीशु ने पेश किया। आए हम इन बातों को डिटेल के साथ सीखते हैं। पहली बात कि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब यहूदियों ने उसे इबादत खाना से निकाल दिया तो यीशु मसीह उससे मिले। तो यहूदियों ने क्यों उसे इबादत खाना से निकाल दिया? तो 22 वर्स में पता चलता है कि यहूदियों ने एका किया हुआ था कि अगर कोई यीशु को मसीह होने का इकरार करता है तो वो उसका बाइकआउट करेंगे, उसे इबादत खाना से निकाल देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उस बंदे के साथ सोशल बाइकआउट था। उस बंदे के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देते थे। तो ये बड़ा भयानक इसके असरात होते थे उस बंदे के साथ जिसे यहूदी इबादत खाना से निकाल देते थे। और यही वजह है कि जब इस जन्म के अंधे के वालिद से उसके वालिदैन से दरियाफ़्त किया तो उनको पता था, लेकिन उन बेचारों ने कहा कि हमारा बच्चा बालग है, आप इसी से पूछ लो, क्योंकि वो डरते थे कि हमें इबादत खाना से ना निकाल दें। तो आप देखें कि जब उन्होंने इबादत खाना से निकाल दिया तो मसीह खुदावंद इसके पास आते हैं। तो ये बहुत बड़ी तसल्ली है कि मसीह खुदावंद जो है वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब यहूदी लोगों ने अपने उस अख्तियार, अपने उस सारे जो उनके पास वसाइल थे या उनके पास ताकत थी उसका इस्तेमाल करते हुए उसको तन्हा कर दिया, लेकिन ऐसे में मसीह खुदावंद उसके पास आते हैं, उसको तसल्ली देते हैं और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मोहब्बत है कि मसीह खुदावंद जो है वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। जिसकी ज़िंदगी में काम करते हैं तो वो मुसलसल उसके साथ रहते हैं, उसके साथ जो नशेब व फराज आते हैं वो उनको वाच करते हैं। और लिखा है कि जब मसीह खुदावंद ने सुना कि उसे निकाल दिया गया है तो यीशु मसीह उससे मिलते हैं। दूसरा जो यहाँ ये हकीकत है वो बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है उस अंधे आदमी की ज़िंदगी में अपना काम जारी रखे हुए हैं। यीशु मसीह ने पहले उनकी जिस्मानी आँखें खोली हैं और वो अंधा अब देख सकता है, लेकिन अब यीशु मसीह ने यहाँ तक छोड़ नहीं दिया कि उसकी जिस्मानी आँखें खोल के छोड़ दिया, बल्कि
یسوع مسیح مسلسل اس کی زندگی میں کام کر رہے ہیں. پہلے جسمانی آنکھیں کھولی ہیں اور اب یسوع مسیح اس سے دوبارہ ملتے ہیں اور اس کی روحانی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے. تو یہ یسوع مسیح نے جو اس کی زندگی میں کام شروع کیا ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اور پھر تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ جب جو اندھا آدمی ہے جو اب بینا ہو گیا ہے، جسے اب بینائی مل گئی ہے، وہ یسوع کی باتوں پر ایمان لاتا ہے. یہ تیسری بات ہم سیکھتے ہیں. مسیح خدا ان سے کہتے ہیں کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ تو مسیح خدا نے اس سے کہا جو آپ سے بات کر رہا ہے. تو پھر وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ اے خدا میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا. اور پھر چوتھی بات جو ہم اس میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مسیح خداوند نے جب فریسی باتیں کر رہے تھے تو مسیح خداوند نے جب ان سے کہا مسیح خداوند سے کہ ہم بھی اندھے ہیں، تو مسیح خداوند نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے. یعنی گویا کہ فریسی یہ اندھا تھا، دیکھتا نہیں تھا، تو خداوند نے اس کی آنکھیں دیں، اب روحانی آنکھیں بھی کھولیں، اور یہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا نے اسے بھیجا ہے تاکہ وہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دے. لیکن یہ فریسی جو جانتے تھے، یہ بائبل مقدس کو پڑھتے تھے، یہ انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا. تو آئیں اس سے ہم اپنی زندگی پر اطلاق کرتے ہوئے 4 باتوں کے بارے میں ہم اطلاق کریں گے. پہلی بات کہ مجھے اور آپ کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یقیناً جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام شروع کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کام شروع کرے تو آپ کو اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو آپ کے گھر والے باہر نکال دیں، آپ کو جو آپ کی کمیونٹی ہے وہ باہر نکال دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو مذہبی لیڈر ہیں وہ عبادت کی جگہ سے بھی نکال دیں، لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر. لیکن یاد رکھیں کہ جس نے آپ کی زندگی میں کام شروع کیا ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ تسلی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ کو سب لوگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں، آپ کے دوست آپ کے دشمن بن سکتے ہیں، لیکن خداوند جس نے کام آپ کی زندگی میں شروع کیا ہے وہ نہ تو بے وفا ہوگا، نہ آپ کو اکیلا چھوڑے گا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا اس وقت ایسے حالات میں جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ آپ کو شاید دھتکار دیں، رد کر دیں، ناپسند کر دیں. ایسے میں خداوند آپ کے پاس موجود ہوں گے. دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں کام کو جاری رکھے گا. جب وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام کو شروع کرتا ہے تو ہم خوف زدہ نہ ہوں، اس کا اینڈ بھی کرے گا. خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یقیناً کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب خداوند ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں شاید یہ کام ادھورا رہ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. جس نے یہ کام شروع کیا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے گا. اس پر ہمیں پکا بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ تیسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس اندھے آدمی جس کی مسیح خداوند نے آنکھیں کھولی، ہم اس کی طرح بنیں جس نے یسوع کی باتوں پر یقین کیا. تو ہم بھی یسوع مسیح کی باتوں پر یقین کریں. اور یسوع مسیح کی باتوں پر یقین کرنے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو نیک کام ہے
ان کے وسیلہ سے آسمان پر جانے کا جو تصور ہے اس کو سٹاپ کریں، اس کو روکیں، کیونکہ اس سے ممکن نہیں ہے۔ اور ہم یہ قبول کریں کہ جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ میرے اور تمام دنیا کے گناہگاروں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اور اس کے آگے گر کر سجدہ کریں، اور یقیناً خدا یہ چاہتا ہے، اور یہ ہے ایمان لانا۔ حالانکہ جب اسے پہلے بات کر رہے تھے یہودی، تو یہ جنم کندہ کہہ رہا ہے، جب اس کی آنکھیں کھل گئی تو اس نے بولا کہ آپ اس کو کیا مانتے؟ تو اس نے بولا میں اس کو نبی مانتا ہوں۔ وہ آلریڈی یسوع مسیح کو نبی مان رہا ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے نبی مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو۔ یسوع مسیح نے کہا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لایا ہے۔ تو یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کیا ہم یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ خدا میں سے نکلا اور یہاں زمین پر آیا، جسم اختیار کیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر جائے، دفن ہو اور جی اٹھے، تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور پھر چوتھا اور آخری سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم فریسیوں کی طرح نہ بنیں، جنہیں یہ اپرچونٹی ملی، جنہیں یہ موقع ملا، اور ان کو علم تھا کہ حقیقت کیا ہے، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس موقع کو رد کر دیا، یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ اور اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو پھر تمہارا گناہ قائم نہ رہتا، لیکن چونکہ تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، تم جانتے ہو ساری حقیقت کو، اور اس کے باوجود مجھے رد کرتے ہو، اس لیے تمہارا گناہ قائم رہے گا۔ تو ہم فریسیوں کی مانند اپنا دل سخت نہ کریں، بلکہ ہم اس اندھے آدمی جس کی جسمانی آنکھیں کھل گئیں اور بعد میں روحانی آنکھیں بھی کھل گئیں، اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو آئیں میں اور آپ بھی خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور اس پر ایمان رکھیں کہ جب آپ کے اپنے غیر سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن خداوند آپ کے پاس ہوں گے ہر وقت، ہر لمحہ، آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔